अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मुज़म्मिल रज़ा। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मलक ज़ाहद महमूद मौजूद है, जो कि सियासी व समाजी शख्सियत है। और इसके अलावा इनकी अपनी ज़ाती एक तंजीम है, तहरीक है, बिजली गैस कनेक्शन बहाली के हवाले से। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो इनकी अपनी तंजीम है बिजली कनेक्शन और गैस कनेक्शन की, इसमें इन्होंने क्या किरदार अदा किया। वैसे तो आज तक हमारे सुनने में जो चीज़ें आई हैं, इन्होंने बहुत से ऐसे इलाके हैं, देहात के इलाके हैं जो कि ज़िला इस्लामाबाद में आते हैं, इनमें बहुत सी बिजली गैस बहाली में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और इसके अलावा अगर हम सोसाइटियों की बात करते हैं तो सोसाइटीज़ में भी इन्होंने बिजली और गैस की बहाली के लिए बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो आइए नाज़रीन इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस तहरीक के पीछे क्या राज है, और ये इस तहरीक के सदर हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इसकी के पीछे क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपकी तहरीक के बारे में सवाल करूंगा कि बिजली गैस कनेक्शन की जो बहाली के लिए आपने एक तहरीक जारी की है, इसके हवाले में से आप क्या राय रखते हैं, और लोगों की खिदमत के लिए आपने अब तक जो किरदार अदा किया इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मुज़म्मिल रज़ा साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। प्रोग्राम तो आपका सियासी वाले सा था, तो जो आपने मेरी तहरीक को भी टाइम दे दिया। असल में बात यह है कि काम कोई भी हो तो उसके लिए मेहनत ज़रूरी होती है। बिल्कुल। तो अब हुकूमतें बैठी हैं, ज़ाहिर है उन लोगों के अपने और बड़े मसले मसाइल हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर कुछ इस तरह से कुछ पार्टीशंस बनी हुई हैं, कुछ असल में इदारे हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। सीडीए है, फेडरल गवर्नमेंट है। अब सीडीए के जो रूल्स हैं वो अपने रूल्स को फॉलो करता है कि जी हमने जो ये हमारा इलाका है या हम इस्लामाबाद हमारा है, तो कोई सोसाइटी अगर ऐसी बनी है कि जिसके पास उनका एनओसी नहीं है, तो उन्होंने उसके ऊपर जो घर बने हुए हैं उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है जी कि जी इनके पास एनओसी नहीं है तो हमने इनको बिजली नहीं देनी। तो मैं जब इस्लामाबाद में मैंने जब ये देखा कि ये जो इनके मामलात लोगों के जो हालात देखे बिजली के, कि मतलब 2-3 करोड़ का घर है और उसके अंदर बत्ती नहीं है, तो फिर मैंने इस पे बड़ी सर्च की। एक बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जी एनओसी, अब एनओसी मकान के मालिक ने नहीं लेना होता। एनओसी मुजम्मिल साहब जो ज़मीन का मालिक होता है, जो सोसाइटी लॉन्च करता है वो लेता है, और देता कौन है? सीडीए। तो जब सोसाइटियां ये इनलीगल बनी, डीलरों ने मिलके कुछ रकबे ख़रीदे, कुछ उनके साथ एग्रीमेंट्स मालकों से करके ज़मीनें लेके लोगों को प्लाट बनाकर देने शुरू कर दिए। तो मैंने शुरू से अपनी तकरीरों में यही बात की है कि जनाब जब ये सोसाइटियां लॉन्च हुई हैं उस टाइम सीडीए या सीडीए के अफसरान कहाँ थे? तो आज 2-3-4 साल से मैं ये मेहनत कर रहा हूँ, तो ये आज गवर्नमेंट के दिमाग में भी ये बात आई, आज वफाकी काबीना के दिमाग में भी ये बात आई, आज सीडीए को भी इसका एहसास हुआ है कि हमें तो उस टाइम कंट्रोल करना चाहिए था जब ये सोसाइटियां बन रही थी। अब एक घर बन गए हैं, ऊपर पूरे पूरे शहर बन चुके हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि आप पाकिस्तान के शहरियों को बिजली से महरूम रख सकते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए हमने बहुत एहतजाज भी किए, हमने एक तहरीक बनाई, बड़ी मेहनत की, और ये क्रेडिट भी इंशाल्लाह ताला ये मेरा क्रेडिट नहीं है, बल्कि ये जो मेरे साथ तहरीक के अंदर जितने भी अहदेदारान काम कर रहे हैं जी, ये क्रेडिट सब उनको जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। जी मलिक साहब, जैसे आपने एनओसी की बात की सोसाइटियों में, तो ये एनओसी अगर जारी नहीं होता तो ये किस बेस पे प्लाट सेल करते हैं? देखिए जी, यही तो मेरी इनसे जंग है। अगर एनओसी नहीं है सोसाइटी के पास तो वो प्लाट कैसे सेल कर सकते हैं? देखिए जी, प्लाट वो जो ज़मीनें हैं ना वो बेसिकली तो लोगों के अपने नाम पर है ना, एक्वायर तो नहीं हुई हुई। लेकिन वो सीडीए कहता है कि ये आईसीटी का एरिया है, मतलब इस्लामाबाद कैपिटल टेरेटरी। जबकि वो रजिस्ट्रीज ओपन है, उनकी रजिस्ट्री जो भी बंदा मकान बना रहा है उसके नाम ज़मीन है।
اگر اس ٹائم یہ چیزیں کنٹرول کر لی جاتی کہ یہ کیپٹل کا ایریا ہے، اس کے اندر رجسٹری بند کر دی جائے، تو پھر تو ٹھیک ہے، نہ کوئی پلاٹ لیتا اور نہ ہی کسی کو بجلی کی پرابلم ہوتی. پھر لوگ ان سوسائٹیوں میں پلاٹس لیتے جن کے پاس آلریڈی این او سی موجود ہے. جی تو یہ کنٹرول کرنا میرے خیال میں حکومت کا یا سی ڈی اے کا کام تھا. اس ٹائم سی ڈی اے کے افسران آنکھیں بند کر کے بس، کیونکہ آپ دیکھ لینا کہ آپ کے پاکستان کے اندر ابھی اداروں کا اور افسران کا کیا حال ہے، کہ کوئی بھی ادارہ ہے اس کا افسر صرف اس کام پہ توجہ دیتے ہیں کہ جس میں ان کا ذاتی مفاد ہے، جس میں ادارے کا یا ملک کا مفاد ہے اس چیز پہ، یا عوام کا مفاد ہے اس پہ وہ توجہ ہی نہیں دیتے. اگر یہ توجہ دیتے تو آج یہ پوزیشن نہ ہوتی، نہ ہی یہ سوسائٹیاں ہوتی، اور نہ ہی یہ لوگوں کے لیے کوئی پرابلم ہوتی. جی ملک صاحب، یہ اگر ہم بحث کریں گے تو بہت لمبی لمبی ہے. نکل جائے گی. تو ہم اپنے مین موضوع پہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم نے آپ کے ساتھ پروگرام رکھا ہے. ہمارا آج کا جو موضوع تھا وہ تھا اپوزیشن میں یہ جو جوڑ توڑ کی سیاست چل رہی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ اپوزیشن میں یہ جو عدم اعتماد کی بات ہوتی ہے، کیا یہ عدم اعتماد ہو پائے گا؟ دیکھیں جی، پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر ان کے پاس گیم آف نمبر پورے ہوئے تو ظاہر ہو جائے گی. لیکن اس کا دیکھیں، جو کچھ اس حکومت نے ابھی 3.5 سال میں کیا ہے، تو میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ادھر اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی اور عوام کو لاوارث چھوڑ دیا گیا. یہاں جو ملک کی صورتحال ہے، جو ملک کے جو عوام کے حالات ہیں، بجائے اس کے کہ یہ ساری جماعتیں اقتدار کی جنگ لڑنا شروع کر دیں اور عدم اعتماد کی طرف چلے جائیں، زیادہ زور ان کو دینا چاہیے تھا کہ عوام کو ریلیف ملے. اب تو یہ تو ایک طرف اگر حکومت کی بات کرتے ہیں وہ تو چور کرپٹ پہ لگا ہوا ہے، اور دوسری طرف اگر ہم اپوزیشن کی بات کرتے ہیں وہ اپنی جوڑ توڑ کی سیاست میں شمولیت اور کر رہی ہے. تو عوام کا تو کوئی پارٹی سوچ ہی نہیں، نہ حکومت سوچ رہی ہے نہ اپوزیشن. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، یہی بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اپوزیشن کو دیکھیں، ساری جماعتیں مل کے تو وہ بھی اپنی اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. بالکل. اب حکومت کو دیکھ لیں تو وہ لگے ہوئے ہیں کہ ہماری حکومت بچ جائے، اور یا شاید اندر ان کے کیا معاملات ہیں، وہ اندر کی باتیں وہ خود جانتے ہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال ہے، یا جو ٹائم پیریڈ گزر چکا ہے، یا جو ٹائم پیریڈ باقی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹائم عدم اعتماد لایا جائے، بلکہ یہ اس حکومت کو ٹائم پورا کرنے دیا جائے. اگر وہ ٹائم پورا کرتی ہے تو ظاہر ہے اس کی ساکھ بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ 3.5 سال میں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. تو جس نے عوام کا تو یہ کہنا ہے کہ اگر انہوں نے 5 سال مکمل کیے تو ایک عام آدمی جو مزدوری کرتا ہے وہ کیسے گزر بسر کر سکتا ہے اتنی مہنگائی کے دور؟ دیکھیں جی، اگر اپوزیشن مضبوط ہو جائے، اگر اپوزیشن کی جماعتیں اگر چاہیں تو وہ اپوزیشن میں رہ کر بھی عوام کو ریلیف دلوا سکتی ہیں، اگر وہ اقتدار کی جنگ کو چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ وہ عدم اعتماد لائے. ان کو ٹائم پورا کرنے دیں. ہاں، 1.5 سال ہے، 1.5 سال کے اندر اپوزیشن کے چاہیے کہ وہ ٹف ٹائم دیں اور حکومت کے اوپر پریشر رکھیں، دباؤ رکھیں، اور دباؤ کے تحت عوام کو ریلیف دلوائیں، بجائے اس کے کہ وہ دباؤ اپنے ذاتی اقتدار کی خاطر وہ ساری جنگ لڑ رہے ہیں. اگر یہی جنگ عوام کے لیے اور ملک کے لیے لڑی جائے تو اپوزیشن بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے. ملک صاحب، اگر ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو حکومت، خان صاحب کی اگر باتیں سنیں، تقریر سنیں آپ، تو وہ تو لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی ملک کا یہ ایک وزیر اعظم ہے. وہ آج تک پچھلے 3.5 سال سے ایک ہی بات، ایک ہی چیز پہ لگے ہوئے ہیں کہ اپوزیشن چور ہے، اپوزیشن چور ہے. اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، اس پہ تو میں اپنا موقف پہلے بھی اپنے سوشل میڈیا پر بھی دے چکا ہوں کہ ایک ملک کا اور ایٹمی ملک کا وزیر اعظم، اب دیکھیں ہم اپنی جنریشن کو یا اپنی نسلوں کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم، بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھیں نا، مولانا صاحب ایک باعزت آدمی ہے، سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں،
وہ عالم دین ہے اور ان کی دنیا عزت کرتی ہے، تو چلے جو بھی ہے، لیکن یہ زبان استعمال نہیں ہونی چاہیے کہ اوئے فضلو، اوئے نواز، تو یہ فضول قسم کی باتیں ہیں. وزیر اعظم کے ساتھ یہ سوٹ نہیں کرتا. یہ ہمارے ملک کا امیج خراب ہو رہا ہے، ہماری جو جمہوریت ہے، سیاست ہے، یہ سارا اثر اس پہ پڑ رہا ہے. جی، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ملک کے وزیر اعظم کو یہ اس طرح کی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے. تو دوسری طرف اگر ہم اپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو اپوزیشن عوام کے لیے کیا ریلیف لا سکتی ہے؟ دیکھیے جی، آپ اپوزیشن اگر وہ عدم اعتماد لا سکتی ہے، وہ اپنا وزیر اعظم دے سکتی ہے، حکومت گرا سکتی ہے، تو وہ عوام کو ریلیف نہیں دلوا سکتی. وہ یہی پریشر، یہی دباؤ عوام کے ریلیف کے لیے ڈالے نا حکومت کے اوپر. وہ تو اپنے اقتدار کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے کراچی سے اپنی ریلی نکالی، لانگ مارچ نکالا. اسلام آباد انہوں نے کہا کہ ہم ہلا کے جائیں گے، ٹانکے کانپ رہی ہیں اسلام آباد کی. تو کیا واقعی جو بلاول صاحب نے لانگ مارچ کیا ہے انہوں نے یہ اپنا پروف کر کے گئے ہیں وہ؟ دیکھیں جی، بلاول کے سوال اگر آپ مجھ سے زیادہ اگر شیخ رشید صاحب سے کریں تو وہ اس کا اچھا بہتر جواب دے لیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ سندھ سے باہر اب پیپلز پارٹی کوئی اپنا پاور شو دکھا سکے. بہت مشکل ہے. اور دوسری طرف اگر ہم خان صاحب کی بات کرتے ہیں، ایک طرف تو وہ حکومت میں موجود ہے اور دوسری طرف وہ یہ اپنے جلسے جلوس بھی شروع کر رہے ہیں. اور چند آگے آنے والے جو دن ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ میں اسلام آباد میں جلسہ نکالوں گا، ریلی نکالوں گا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے تو میں نے اپنا ایک بیان بھی جاری کرنا تھا. اچھا کیا آپ نے سوال کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ سراسر یہ بھی دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے. آگے بلدیاتی الیکشن کا اعلان ہوا ہے، بلدیاتی الیکشن سر پہ ہے. الیکشن کمیشن کے آپ دیکھیں جو ان کے رولز ہیں یا قوانین ہیں، ان کو اٹھا کر آپ دیکھیں. ان کی وہ شیک ہے میرے خیال میں 188 ہے یا جو بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے اس کا، الیکشن کمیشن کا سارا جو بھی ہے. تو اس میں الیکشن کمیشن نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ سینیٹر، وزراء، وزیر اعظم یا کوئی بھی ایم این ایز جو ہے وہ الیکشن کے دوران وہ کمپین یا تقریریں نہیں کر سکتے. سیدھی وہ، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی ایک کام کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود جا کے جگہ جگہ پہ تقریریں کر رہے ہیں. جب اس کے اوپر پابندی ہے تو اس پہ حکومت کو عمل درآمد کرنا چاہیے اور ذاتی انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. آگے الیکشن ہے، اس میں تمام جماعتوں سے ہٹ کے آزاد امیدوار بھی حصہ لے رہے ہیں. اب ایک حکومتی امیدوار کھڑا ہے اور جا کے عمران خان صاحب تقریر کرتے ہیں، ریلیف دیتے ہیں. آپ 20 دن بعد اگر عمران خان صاحب نہیں ہے اور الیکشن ان کا بندہ جیت جاتا ہے، اور جو کام والا بندہ ہے، جو کام عوام کے کروا سکتا ہے، وہ الیکشن ہار جاتا ہے، اور جو جیتتا ہے 20 دن بعد جب اس کی حکومت نہیں ہے، تو وہ عوام کو کہاں سے ریلیف دے گا؟ دوسری بات کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے، اگر ان کی جو بات ہے، انہوں نے نوٹسز بھی، ہمیں پتہ لگا ہے کہ انہوں نے نوٹسز بھی جاری کیے ہیں. اگر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ عدالت کا سہارا لیں اور کورٹ میں جائیں اور اس پر عمل درآمد کروائیں. اور اس پر ایکشن کیوں نہیں ہو رہا اگر یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے؟ دیکھیں جی، الیکشن کمیشن نے تو کہہ دیا ہے، اس نے تو صاف کہا ہے کہ میں نے ان کو منع کر دیا ہے، نوٹس بھی جاری کیے ہیں. نوٹس تو جاری کر دیا لیکن آج تک انہوں نے اس کے باوجود خان صاحب نے جلسے کر رہے ہیں. تو اس پہ ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کا نہیں، کیا خیال ایکشن ہے؟ تو ہونا چاہیے، لیکن ایکشن کہاں سے ہوگا جب تک الیکشن کمیشن کورٹ میں نہیں جائے گا؟ کورٹ کیسے نوٹس لے گی؟ ہاں ٹھیک ہے، پھر چیف جسٹس صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو وہ از خود نوٹس لے لیں. یہ تو غیر قانونی کام ہے اور یہ دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے. یہ سیدھی دھاندلی ہو رہی ہے. ملک صاحب، جیسا آپ نے پیچھے بات کی کہ خان صاحب کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے، اگر ہم بات کریں اپوزیشن کی تو اپوزیشن کو عدم اعتماد لا کے عوام کو ریلیف دینا چاہیے، نہ کہ اپنی حکومت کرنے کا موقع لے، بلکہ عمران خان صاحب کو 5 سال مکمل کرنے دیے جائے. دیکھیں جی، عمران خان صاحب کو اگر 3.5 سال مکمل کرنے کا موقع دیا گیا ہے تو پہلے اپوزیشن کہاں تھی؟ اپوزیشن نے تو نہ عوام کے لیے اور نہ ہی کسی اور مقصد کے لیے اپوزیشن کا رول ادا نہیں کیا.
تو اب جب 3.5 سال گزر چکے ہیں تو 1.5 سال آپ اگر اس کو دیتے ہیں تو انہوں نے وہی کرنا ہے کہ جو 3.5 سال میں کیا ہے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اپوزیشن اگر چاہے تو کام لے سکتی ہے, عوام کو ریلیف دلوا سکتی ہے. اور پھر اب دیکھیں, اب حکومت کے خلاف عدم اعتماد, میں تو کہوں گا کہ یہ پری پلان لایا جا رہا ہے اور اس کو سیاسی یتیم بنایا جا رہا ہے. اگر اس کے 5 سال پورے ہوتے ہیں تو اس کے پلے تو کچھ نہیں رہتا. بالکل یعنی کہ اس کو 1.5 سال پہلے سیاسی یتیم بنا کے دوبارہ عوام میں بھیجا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پری پلان اس کو سیاسی یتیم بنا رہے ہیں کہ شاید ان کے پاس آگے اپوزیشن کا رول ادا کرنے کے لیے جو نئی حکومت آئے گی, جو بھی ایک پارٹی بنائے گی, اس کے لیے کوئی پارٹی نہیں ہے یا جو بھی معاملات ہیں. لیکن میں یہی کہوں گا کہ ان کو 5 سال پورے کرنے چاہیے اور اپوزیشن کو پریشر رکھنا چاہیے اور عوام کو ریلیف دلوانا چاہیے. اگر یہ پہلے جاتا ہے تو یہ سیاسی یتیم بن کر دوبارہ عوام کے کٹہرے میں آئے گا اور پھر یہ اپنی سیٹیں لے کے پھر اوپر آ جائے گا. ٹھیک. ملک صاحب, جیسا کہ آپ نے ساری باتیں کی, اپنی تحریک کے حوالے سے بھی بات کی, اپوزیشن کے حوالے سے بھی بات کی, اور پھر خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی, تو آخر میں آپ کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہیں گے, اس حکومت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, حکومت کو میں نے کیا پیغام دینا ہے, میں تو سیدھی بات ہے, میں اپوزیشن کو پیغام دوں گا کہ خدا را اقتدار کو چھوڑیں, اقتدار کی جنگ کو چھوڑیں. ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, عوام بھوک سے بلبلا اٹھی ہے, تو خدا کے لیے اقتدار کی جنگ میں ملک اور عوام کا نقصان نہ کریں. آپ ان کو ٹائم پورا ہونے دیں, جو ان کا ٹائم رہ گیا ہے. آپ لوگ, اگر آپ کو عوام سے کوئی محبت ہے, اس ملک سے اگر کوئی محبت ہے, تو یہ 1.5 سال آپ حکومت کے اوپر پریشر ڈال کے بجائے عدم اعتماد کے آپ عوام کو ریلیف دلوائیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے ملک صاحب کی باتیں سنی, انہوں کا یہی کہنا ہے کہ نہ کہ اپنے مفادات کے لیے عوام کو آپ بھوک دیں, بلکہ آپ کا یہ اپنا ملک ہے, پاکستان آپ کا ذاتی ملک ہے, آپ کا اپنا گھر ہے, اس کی حفاظت کی جائے. اور اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ مزمل رضا کو اجازت دیجیے. نئے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.